बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज आप हजरात के सामने मौजू मन घड़त और झूठी रिवायतों के ताल्लुक से ये दूसरा वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। ये वो रिवायतें हैं जिनको अक्सर हम दावत व तबलीग वाले, देखिए मैं ख़ुद दावत व तबलीग से वाबस्ता हूँ। अल्लाह के फजल व करम से मेरे 3 मरतबा 4 माह लग चुके हैं, 9 मेरे चिल्ले लगे हुए हैं और मैं अपनी मस्जिद के 5 अमाल से जुड़ा हुआ हूँ। अपनी मस्जिद का गश्त कराना, दावत तालीम इस्तकबाल वाला अमल कराना और दूसरे मस्जिद के लिए साथियों को गश्त के लिए भेजना और इसी तरीके से जो है शब गुजारी वगैरह करना, ये तमाम काम मैं करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से। और आज जो इस मकाम पे बैठा हूँ मैं, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दावत व तबलीग की वजह से ही अता फरमाया है। अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए ये बात कि मैं कोई दावत व तबलीग के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये जो बातें मैं आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ, ये वो बातें हैं जिनकी आपके पास ना कोई दलील होती है, ना कोई सनद होती है, बस सुनी सुनाई बात को आगे पहुंचा दिया जाता है। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि इंसान के झूठा होने के लिए इतनी ही बात काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दे। तो ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। तो मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ आपको कि हमें जो है निसाब जो मिला है वो ये है, मुंतखब अहादीस, फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात और हयातुस सहाबा। अगर हम इनसे बाहर जाके बात करेंगे तो यकीनी तौर पे सामने वाला हमें पकड़ के खड़ा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास दलील नहीं होगी। और अगर हम इनके दायरे में रहते हुए बात करें, मुंतखब अहादीस में से आप पूरे 7 बाब है उसमें, 7 के 7 बाब में से अगर आप 2-2 हदीसें याद कर लेंगे, यानी कि ईमान से लेके लायानी बात तक जितने भी है सब में से 2-2 हदीसें याद करेंगे तो आपके 14 हदीसें याद हो जाएंगी। फ़ज़ाइल आमाल में से अगर आप जो है हर बाब में से एक जो है एक शुरू में से ले लिया, हिकायत सहाबा में से एक नमाज में से ले लिया, इस तरीके से अगर आप जो है एक एक वाक़या याद करेंगे और कुछ जो है फ़ज़ाइल सदक़ात में से कोई एक वाक़या ले लिया, इसी तरीके से हयातुस सहाबा में से ले लिया, तो हमारे पास एक मज़बूत दलील होगी कि हमने यहाँ से ये वाक़या लिए हैं। अगर कोई पूछेगा कहाँ से आपने बयान किया है तो आप फ़ौरन किताब उठा के दिखा देंगे कि ये रहा, मैंने यहाँ से लिया है। आपके पास एक मज़बूत दलील होगी। लेकिन ये जो वाक़यात आप बयान कर रहे हैं इनकी आपके पास कोई दलील ही नहीं होगी और सामने वाला आपको पकड़ के खड़ा हो जाएगा। ख़ासकर गैर मुक़ल्लिद जो है वो आपको जो है पकड़ के खड़ा हो जाएगा, आपके पास कोई दलील नहीं होगी। तो इसलिए मैं आप हज़रात को ये कहता हूँ कि हयातुस सहाबा, फ़ज़ाइल अमाल, मुंतखब अहादीस, फ़ज़ाइल सदक़ात, इसके अंदर अंदर ही रह के बातें करें। और ये जो बातें हैं जिनका कोई वजूद नहीं है या फिर इतनी ज़ईफ़ है कि उलमा ने उनको बयान करने से मना किया है, तो इनको जो है मद्देनज़र रख के इनको अपने बयान में से निकाल दीजिए, बिल्कुल जो है निकाल दीजिए। मैं जो बातें आप हज़रात को बताने जा रहा हूँ आप उनको ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहली बात, हम साथी क्या करते हैं कि दीन की निस्बत पर जैसे ही हमने बयान शुरू किया, चाहे वो उमूमी बात हो, चाहे वो तारुफ़ी बात हो, चाहे वो गश्त के आदाब हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि दीन की निस्बत पर थोड़ी देर बैठना 70 या 80 साल की नफली इबादत से अफजल है। तो देखिए, हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान मंसूर पुरी हफ़ीज़ुल्लाह ने इस रिवायत को मौजू मन घड़त कहा है और ये कहा है कि इसको बयान नहीं करना चाहिए। किताबुन नवाज़िल ये रखी 15 जिल्दों में, इसमें आपको एक जिल्द में ये मिल जाएगा, किसी भी एक जिल्द में। याद रखिए, किताबुन नवाज़िल में इसका रद्द किया गया है। नंबर 2, गश्त करके नमाज पढ़ना 7 लाख नमाजों का या 7 करोड़ नमाजों का सवाब मिलता है। इसकी क्या हकीकत है? तो देखिए, गश्त करना, गश्त के लिए चलना, ये खुद अल्लाह के रास्ते में चलना है। और अल्लाह के रास्ते में चलना क्या होता है कि एक एक कदम पे नेकी मिलती है। क्यों? इसलिए कि चल के जा रहा है, ये अल्लाह के लिए जा रहा है। लेकिन 7 लाख नमाजों का सवाब या 10 लाख नमाजों का सवाब या 7 करोड़ नमाजों का सवाब, ये कहीं भी कोई भी रिवायत नहीं है। आपने मिसाल के तौर पे ये कहा कि गश्त करके नमाज पढ़ना 7 लाख नमाजों का सवाब है और आपके सामने कोई गैर मुक़ल्लिद बैठा हुआ है, वो फ़ौरन कहेगा दिखाई दे रिवायत कहाँ है। तो आपके पास क्या जवाब होगा? आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए इसको बयान ना करें, बल्कि ये कहे कि गश्त करके नमाज पढ़ना, इसमें सवाब ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है ये अल्लाह जाने बस। इसी तरीके से दीन की निस्बत पर थोड़ी देर बैठना, जैसे मैंने शुरू में बताया, इसको ना बयान करके ये बयान करे कि ऐसी मजलिस को फरिश्ते घेर लेते हैं।
یہ روایت موجود ہے منتخب میں، آپ دیکھ لیجئے، آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ اللہ کے راستے میں چلنے والوں کی دعا بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح قبول ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، اگر کوئی انسان سفر کرے دنیاوی اغراض کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور جو اللہ کے راستے میں چلتا ہے وہ تو خود مسافر ہے، اور اس کی دعا تو اور زیادہ جلدی قبول ہونی چاہیے۔ تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح قبول ہوتی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں بتایا، کہ کوئی روایت نہیں ملتی، اس لیے اس کو بیان نہ کیا جائے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح جو ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں یہ کہے کہ اللہ کے راستے میں چلنے والوں کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافروں کی دعا قبول ہوتی ہے، اس طریقے سے آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھا واقعہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ٹاٹ پہننا۔ دیکھیے، یہ روایت جو ہے بالکل اس قدر ضعیف آئی ہے کہ اس کو علماء نے بیان کرنے سے منع کیا ہے۔ بعض علماء نے تو اس کو موضوع اور من گھڑت کہا ہے، کیوں؟ اس کی حقیقت ملتی ہی نہیں ہے، اس کی حقیقت کہیں بھی نہیں ملتی، اس لیے اس کو بیان نہ کیا جائے۔ اور اس روایت کو اتنی صفائی سے پیش کیا گیا ہے جھوٹ کی بنیاد پہ کہ اکثر علماء بھی اس کو بیان کر دیتے ہیں، اکثر علماء بھی اس کو کیا کر دیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس سے بچ کے رہے، اس روایت کو بالکل بیان نہ کرے۔ پانچویں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو اپنا دین زیادہ محبوب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہاں سوال یہ کھڑا کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کو اپنا دین اگر زیادہ محبوب ہوتا، اللہ کو اپنا دین زیادہ محبوب ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبوب ہوتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پٹتا ہوا نہ دیکھتا، یعنی کہ معاذ اللہ کہ اللہ رب العزت پٹتا ہوا تو دیکھ رہا ہے لیکن دین مٹتا ہوا نہیں دیکھ رہا۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں نہ آتے تو دین کا ہی وجود نہ ہوتا، کیونکہ دین لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اللہ کو دین زیادہ محبوب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے کہ اللہ کی کیا حکمت ہے نبیوں کو پیٹتا ہوا اور کٹتا ہوا دیکھنے میں، کیا حکمت ہے اللہ کی، یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ کو اپنا دین زیادہ محبوب ہے یا نبی زیادہ محبوب ہے، یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، اس کی کوئی سند، کوئی روایت نہیں ملتی، اس لیے اس کو بھی بیان نہ کیا جائے۔ اچھے سے ذہن نشین کر لیجیے اس بات کو بھی۔ ساتویں بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی بات یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حور کا واقعہ، یہ تو میں نے پہلی ہی مرتبہ سنا ہے، یقین مانے میں نے کبھی، اتنے دن ہو گئے مجھے دارالعلوم سے فراغت کیے ہوئے بھی، اور پھر جو ہے اتنا وقت جماعت میں لگاتے ہوئے بھی، لیکن میں نے کبھی یہ واقعہ نہیں سنا کہ معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوروں کو پیش کیا گیا، یہ ابو بکر کی حور ہے رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حور ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حور ہے، یہ پھر جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حور ہے۔ پھر ایک حور پیدا کی گئی، سامنے آئی، اور وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، اور وہ جو ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حور، اور وہ حوروں کی ملکہ ہو، تو اور وہ کہنے لگی کہ میں حضرت بلال سے کیسے شادی کر لوں، میں کیسے نکاح کر لوں، کہ وہ تو کالا ہے وغیرہ وغیرہ ایسی۔ تو یہ کہا گیا کہ اگر حضرت بلال ہی منع کر دے تو پھر تمہارا کیا مقام ہوگا؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بالکل نرا جھوٹ بولا گیا ہے۔ اس کے لیے میں نے کم از کم 400 مفتیان اکرام سے رابطہ کیا ہے اس واقعے کے لیے کہ اس کی کوئی سند مل جائے، اس کا کوئی کہیں سے کوئی حوالہ مل جائے، کچھ بھی نہیں ملا، یہ بالکل نری بکواس ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اس کو یا تو بریلوی حضرات پیش کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، وہ بھی بغیر سند کے، بغیر کسی دلیل کے، یا پھر جو ہے گوگل پہ جب آپ سرچ کریں گے اتنا لکھ کے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حور کا واقعہ، تو آپ کو یہ واقعہ تحریری شکل میں اردو میں مل جائے گا، لیکن اس کی کوئی سند، اس کی کوئی دلیل وہاں پر بھی نہیں ہے، یہ میں وہاں پر بھی سرچ کر کے دیکھ چکا ہوں۔ اب جو ساتویں بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنور میں روٹی لگائی تو وہ روٹی پکی نہیں، کچی کی کچی رہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ تو یہ کہا گیا کہ بیٹی فاطمہ، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ جائے اس کو آگ نہیں چھو سکتی، آگ پہ حرام ہے۔ تو ایسی کوئی روایت ہے ہی نہیں، سرے سے ہی نہیں ہے، بے بنیاد بات ہے یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا جا رہا ہے، تو اس کو بھی بیان نہ کیا جائے۔ آٹھویں بات جو ہے، آٹھویں روایت یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان نہیں دی تو سورج نہیں نکلا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بالکل سرے سے ہی ہے ہی نہیں ہے، یہ بالکل جو ہے جھوٹی روایت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
9ویں بات یہ ہے کہ حضرت شمس الدین تبریز اور ایک بانج عورت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ حضرت شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بانج عورت کے لیے دعا کری اور جو ہے اس کو بچے پیدا ہو گئے، جبکہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے یہاں کہلوایا تھا کہ مجھے بتا دے مجھے اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اللہ نے کہہ دیا تھا کہ معاذ اللہ اعوذ باللہ کہ اولاد نہیں ہوگی، اور موسیٰ علیہ السلام نے آ کے بتا دیا تھا، اور پھر یہ اولادیں ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے گوشت کاٹ کے دیتے ہیں اپنا وغیرہ وغیرہ، کافی لمبا واقعہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا میں کیا بتانا چاہتا ہوں۔ تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 2 باتیں ذہن نشین کر لیجئے، ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور کون سا ہے، اور حضرت شمس الدین التمش تبریز کا جو ہے واقعہ کون سا ہے۔ شمس الدین تبریز کا جو واقعہ ہے یعنی کہ وہ اس امت کے ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ایک نبی ہے، تو اسی سے یہ جھوٹی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ اس امت کے افراد ہے، اس امت کے بزرگ ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، تو یہ بالکل نیری جھوٹی بکواس ہے، حضرت کی طرف منسوب کیا گیا، اور اس میں معاذ اللہ کو جھوٹا کہنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھوٹا کہنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کے ایمان کی۔ لوگ بیان کر دیتے ہیں کہ یہ کہ پھر اس عورت نے یہ سوال کیا کہ معاذ اللہ اعوذ باللہ کیا اللہ جھوٹ بولتا ہے، اس طریقے سے اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کے ایمان کی۔ اور 10ویں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مولانا سعد صاحب جو ہے کسی اجتماع میں جا رہے تھے، اور راستے میں کسی نے کسی کو گولی ماری، تو گاڑی گزر رہی تھی تو نام آ گیا کہ حضرت مولانا سعد صاحب نے قتل کیا ہے۔ اجتماع میں گئے، وہاں سے حضرت کو پولیس نے اٹھا لیا تو جو مقتول تھا اس کے پاس لے کے گئے۔ حضرت نے کہا کہ مجھے مقتول کے پاس یعنی کہ جو قتل ہوا ہے اس کے پاس لے کے جائے، تو حضرت وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جو ہے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اور نگاہ اٹھانے کے بعد جو ہے وہ جو قتل ہوا تھا، جو مر چکا تھا، وہ زندہ ہو کے کہتا ہے کہ مجھے حضرت مولانا سعد صاحب نے نہیں مارا، اور جتنے پولیس والے تھے وہ سب کے سب ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ سن 2016 سے میں سنتا آ رہا ہوں، اس وقت میں اورنگ آباد، مہاراشٹر کے شہر اورنگ آباد میں تھا اس وقت جب سے میں یہ واقعہ سنتا آ رہا ہوں۔ تو اس کی میں نے حقیقت جاننے کی کوشش کی، حضرت سے جو ہے خود رابطہ کیا، مرکز میں بھی کئی دفعہ جانا ہوا میرا، اس وقت بھی جو ہے میں نے بزرگوں سے پوچھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بنی بنائی باتیں ہیں، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، اس کو تو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت کی طرف ویسے ہی لوگوں نے کافی سارے تیر چھوڑ رکھے ہیں، تو ایک اور چھوڑ دیا، تو اس لیے اس کو بیان نہ کیا جائے، یہ جھوٹا ہے بالکل، یہ واقعہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور جو 11ویں بات آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ گشت فرض عین ہے۔ تو دیکھیے گشت جو ہے فرض عین نہیں ہے۔ اگر گشت فرض عین ہوتا تو جو عورتیں نہیں کر رہی، جو بوڑھے نہیں کر رہے، جو مدارس میں طلبہ ہے وہ نہیں کر رہے، جو اساتذہ ہے وہ نہیں کر رہے، یا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو امت گزر چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ سے لے کے اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تک جتنی بھی امت گزر چکی ہے، ان سب نے کسی نے گشت نہیں کیا، تو کیا یہ سب کے سب معاذ اللہ ایک فرض عین چھوڑنے والے بن گئے؟ تو اس لیے یہ اپنی ذہن نشین کر لیجئے کہ گشت جو ہے ایک مستحب عمل ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ فرض ہے، اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی گلیوں میں گشت کیا، اس میں گشت کیا، اس میں گشت کیا، کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رہبر ہوتے تھے تو کبھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہبر ہوتے تھے، تو دیکھیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ مت بولا جائے، اس میں بچا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میری طرف نسبت کر کے جھوٹ بولنا اس کو جہنم میں ٹھکانہ بنانے پر مجبور کر دے گا۔ مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی۔ تو امید ہے کہ یہ تمام روایتیں آپ دھیان رکھیں گے، آئندہ ان کو بیان نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔